जंग का मिजाज है, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि मालिक तेरा इरादा ये था ना कि मेरा नबी कहेगा कि मैं नबी हूँ, ये कहेंगे कि अगर नबी है तो ये करके दिखा, फिर हम मान जाएंगे, फिर ये मानेंगे। मालिक तेरा नबी कुछ करके दिखा ले, फिर भी हम मान जाए तो हमारी मेहरबानी। वरना जो मिजाज हमारे हैं, देखने के बाद, मौजज़ा देखने के बाद भी हम मान जाए तो हमारी मेहरबानी, वरना हमने मानना फिर भी नहीं है। वो ताकत अता फरमाई, वो मौजज़ा अता फरमाया कि मेरा नबी कहे कि मैं नबी हूँ, और ये कहें कि अगर तू नबी है तो ये करके दिखा। और ये मेरी मखलूक है ना, ये कुछ भी कह सकती है, ये कुछ भी करने का कह सकती है। इसका पता नहीं दिमाग कहाँ खड़ा होगा, इसके दिमाग की सुइयां कहाँ अड़ी खड़ी होंगी। ये कहीं की भी कोई बात कर सकता है कि ये करके दिखा। और मेरा नुमाइंदा जब उसके सामने मेरी मखलूक कह दे कि ये करके दिखा, तो मेरा नबी फिर करके दिखाने की ताकत रखता है। ऐसा ना हो कि मेरा नबी कहे नहीं ये ना करवा, दूसरा कर देता हूँ। नो वाली बात ना हो, ना करने वाली तो कोई बात ही ना हो ना। जो मेरी मखलूक के मुंह से निकल जाए कि ये करके दिखा, मेरा नबी कहे लोग करके दिखाता हूँ। जो भी वो बोल दे मेरा नबी करे, वादा ना करे कि आज ना करवाओ कल कर दूंगा, कल न करवाओ परसों करके दिखाऊं, ये न करवाओ वो करवा लो, वो न करवाओ वो करवा लो। नहीं, जब मेरी मखलूक कह दे कि अगर नबी है तो ये कर, मेरा नबी कहे बिस्मिल्लाह करने लगा, करके दिखाए उस ताकत को। ये जो ताकत अल्लाह ने अता फरमाई इसको मौजज़ा कहते हैं। हर दौर में अल्लाह ने जिस नबी को भी भेजा, मालिक ने उस दौर की जरूरत के मुताबिक मौजज़ा अता फरमाया। जिस दौर की जरूरत थी, तवज्जो करना, लुत्फ लेना बात, बड़ा मजेदार सा लतीफ सा टॉपिक शुरू किया मैंने। हर दौर की जरूरत के मुताबिक मालिक ने देखा कि ये जो दौर है इंसानियत का, इसमें इंसान के दिमाग किस तरफ लगे हुए हैं। जिस तरफ दिमाग और सोच खड़ी थी ना, मालिक को पता था सोच इधर खड़ी है, सवाल इधर का ही करेगा। जिधर दिमाग की सुई खड़ी है उधर का सवाल करेगा। मैं थोड़ा और आसान करता हूँ, आज कल माह रमजानुल मुबारक है, जितने सवाल जवाब मौलवी पे होते हैं रोजे के होते हैं। बात समझिए आपने? जितने सवाल जवाब है, शहरी का है, इफ्तारी का है, रोजा इफ्तार कराने का है, बातिल होने का है, मकरूह होने का है। अच्छा बाने रोजा हिक की न रखे, सवाल की थी करो, यानी जितने, चूंकि ज़हन खड़ा है, सुई खड़ी है दिमाग की रोजों की तरफ, तो जितने सवाल जवाब आवाम की तरफ से मौलवियों पे आएंगे, रोजे के आएंगे। अच्छा आगे थोड़ा चल के शवाल ज़िकात गुजरेगा, आगे ज़िलहज का महीना आ जाएगा। हर बंदा सवाल करेगा कुर्बानी का, ओ जी बकरा कितने साल का हो, ओ जी छतरा कितने साल को, ओ जी जानवर में हिस्से कितने हो, और जी ये क्या हो। यानी जिधर ज़हन कुर्बानी की तरफ चला गया तो सवाल जवाब कुर्बानी के हो गए। अच्छा उससे अगला महीना आ जाएगा मेरे मौला हुसैन का महीना, मुहर्रम सफर 2 महीने मेरे हुसैन के, पूरी दुनिया मानती है। अच्छा जितने सवाल जवाब होंगे मौला के मिशन के होंगे, करबला के सवाल जवाब होंगे, जो भी मिलेगा। ओ जी आज़ादारी क्या है, ओ जी सफर कब से शुरू किया, ओ जी मामल कितने थे, ओ जी सामान कितना था, मक्के कब पहुंचे, ईरान क्यों छोड़ा, करबला कब गए, शाम, यानी जितने सवाल जवाब होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चूंकि दिमाग चला गया उधर, सवाल जवाब सारे उधर के होंगे। अच्छा उससे आगे आ जाएगा सोने मदनी दे मिलाद वाला महीना, रबीउल अव्वल। जितने सवाल जवाब लोग करेंगे मिलाद, कोई कहेगा बिदअत नहीं निकालना चाहिए, कोई कहेगा नहीं नहीं साढ़े सरदार दा मिलाद मना के छोड़, क्या नु चंगा लगे तो भावे पूरा डट जाएंगे। हम शिया सुन्नी भाई डट जाएंगे, उधर से दुश्मन रसूल आ जाएगा, कहते नहीं ये बिदअत है, ये मिलाद नहीं है, ये कुफ्र है, ये शिरक है, ये। हम डट जाएंगे नहीं नहीं सोने मदीने वाले आमद ऐसे राज के मनावांगे, ठीक है। अच्छा मिलाद, यानी जिधर जिधर ज़हन घूमता गया सवाल जवाब उधर करे। मालिक ने हर दौर की जरूरत के मुताबिक मौजज़ा अता फरमाया। जिस नबी के दौर में लोगों के ज़हन जिस तरफ थे, मालिक ने मौजज़ा उधर का अता फरमाया। अब आ जाना अपनी बात पे आता हूँ। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना, जनाब दाऊद जिनके बेटे जनाब सुलेमान थे, जिनका तख्त हवा में उड़ता था। सूरह नमल पढ़ना कुरान करीम में, सुलेमान का तख्त हवा में उड़ता था। इस सुलेमान नबी के बाबा थे जनाब दाऊद, जिन पे अल्लाह ने ज़बूर उतारी थी। 4 आसमानी किताबों में से ज़बूर जनाब दाऊद पे उतरी थी। जनाब दाऊद का जमाना कारीगरी का जमाना था। लोग लोहे के हथियार बनाते थे, लोहार थे, लोग इंजीनियर थे, लोहे के हथियार बनाते, कोई तलवार बनाता, कोई नेजा बनाता, कोई छुरी बनाता, कोई चाकू बनाता, कोई प्लेट बनाता, कोई परात बनाता। शाम को यूं देरे पे महफिल लगती और एक कारीगर बोलता मेरे जैसा कोई कारीगर है, मैंने ये बनाया।
دوسرا بولتا تو نے کیا بنایا؟ میرے سے جیسے کوئی کاریگر ہے، میں نے تیر بنایا۔ اس نے کہا تو نے 1 منہ والا بنایا، میں نے 2 منہ والا تیر بنایا۔ اس نے کہا تو نے 2 فٹ کی تلوار بنائی، میں نے 5 فٹ کی تلوار بنائی۔ شام کو دیرے پہ جیسے ہماری حکہ پارٹی چلتی ہے، حکہ پارٹی بیٹھتی اور پھر بیٹھ کے اپنے فن پہ فخر کرتے، اپنے کاریگری پہ ناز کرتے۔ میرے جیسے کوئی کاریگر ہے؟ اللہ نے اپنے نبی داؤد کو معجزہ عطا فرمایا، کہا میرا نبی یہ جتنے کاریگر ہیں تیری رعیت میں، یہ لوہے کو آگ میں گرم کرتے ہیں، پھر ہتھوڑے مار مار کے موڑتے ہیں، پھر کوئی چیز بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا نبی جا تو لوہے کو ہاتھ سے پکڑتا جا، مروڑتا جا، چیزیں بناتا جا، جو جی چاہے، نہ آگ میں گرم کرنا، نہ ہتھوڑا مارنا، جو چیز چاہے بنا۔ اور پھر اس مخلوق سے کہے کوئی ہے میرے جیسا؟ میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ضرورت کے مطابق معجزہ۔ جناب موسیٰ کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا زمانہ جادوگری کا زمانہ، لوگ جادوگر تھے، رسیوں کے سانپ بنا لیتے تھے۔ اللہ کے قرآن میں آج بھی پڑھا فرعون کے در بسم اللہ بھائی، ایک سلوات پڑھ دے آل محمد کی عظمت۔ رسیوں کے سانپ بناتے تھے۔ سید آگے ان کے حفظ و امان کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے میرے آئیڈیل ہیں، فیوریٹ ہیں، اللہ صحت و سلامتی عطا کرے اور مولا ان کو اس ذکر کی نوکری کے لیے لمبی مہلت دے، جیتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھا دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ موسیٰ کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، رسیوں کے سانپ بناتے تھے۔ 2 نبی جناب ہارون اور جناب موسیٰ کھڑے تھے، ان کے سامنے جادو چلا دیا، اتنے بڑے ماہر تھے، نبیوں کی موجودگی میں سانپ بنا ڈالا۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، کھونڈا، لکڑی کا ڈنڈا چھوٹا عطا فرمایا۔ میرا نبی جب وہ رسیوں کے چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے تو یہ زمین پہ پھینکنا، بڑا سانپ بن کے سب کو کھا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے میرے جیسے؟ عیسیٰ کا زمانہ حکمت کا زمانہ تھا، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نسخے لینے والے، حکمت کا زمانہ تھا، لوگ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، معالج تھے، لا علاج مردوں کا علاج کرتے تھے، اور پھر شام کو بیٹھ کے فخر کرتے تھے، اپنے فن پہ ناز کرتے تھے، کوئی میرے جیسا حکیم ہے؟ ہر بندہ حکیم تھا بھائی، دیکھنا ہر بندہ حکیم تھا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہاں پہ جب آتا ہوں میں یہ کہتا ہوں بس آج والا زمانہ جو آج چل رہا ہے، آپ یہاں عارف کی بیٹھک پہ چلے جائیں، اندر بیٹھے مجھے ہم سارے یہ ذاکر بھائی ہم بیٹھے تھے، مولا کے نوکر وہاں بیٹھ کے، اور کسی بندے سے کہہ دیں یار میرے نا طبیعت بڑی خراب رہتی ہے، اچھا وہ کہے گا کیا رہتا ہے؟ وہ جی پیٹ خراب رہتا ہے، وہ کہے گا کاغذ لیا میں تجھے دوائی لے کے دیتا ہوں، وہاں بندہ جان تو مر جائے۔ ہر بندہ حکیم ہے، جس کے آتے اچھا تجربے کے طور پر میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، پچھلے سال میں یہ مجلس نہیں پڑھ سکا تھا، میرے شاگرد عارف نے مجھے سارا سال گلے دیے، آج پڑھ کے جا رہا ہوں، آگے پھر انشاءاللہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہوں گا۔ اچھا لگا یہ مشن یہاں پہ، اگلے سال تک آپ کو مہلت ہے، میں اگلے سال پڑھنے آؤں گا، زندگی رہی تو مجھے مل لینا اور بتانا، پورے سال چیک کر لینا، کسی بندے کے سامنے کہہ دینا مجھے یہ بیماری ہے، وہ کہے گا میں آپ کو دوائی لے وہ کہے گا لے میں دوائی لکھ دیتا ہوں، کاکھ نہیں جانتا حکمت کے بارے، لیکن لکھ دے گا، اگلا مرے یا جیے اس کو کیا ہے۔ بہرحال ایسا ہی زمانہ تھا، ہر بندہ حکیم تھا، لا علاج مردوں کا علاج کرتے، شام کو بیٹھ جاتے دیروں پہ۔ میرے جیسا کوئی حکیم ہے، بندہ 4 پائی پہ پڑا تھا 6 مہینوں سے، میں نے کچھ دیا اٹھ کے چلنے لگا، اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، نابینا پیدا ہوا تھا، بچہ تھا، اندھا پیدا ہوا تھا، میں نے سرما بنا کے دیا، ایک سلائی ڈالی وہ دیکھنے لگ گیا، ادھر والے نے فخر کیا، ادھر والے نے فخر کیا، جناب عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، میرا عیسیٰ نبی، یہ جتنے معالج، حکیم، طبیب، ڈاکٹر بیٹھے ہیں نا اپنے فن پہ ناز کرنے والے، یہ علاج کرتے ہیں، بندہ زندہ تو پہلے ہوتا ہے، سانس تو چل رہی ہوتی ہے نا، زندہ بندے کو اٹھا کے چلاتے ہیں، عیسیٰ تو جا قبر پہ ٹھوکرے مار، مردے اٹھا کے چلاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ مردے اٹھا کے چلا، اللہ کے نبی غالب رہے، میرے نبی کا زمانہ، میرے سردار کا زمانہ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ عرب کے بدوؤں کو 2 چیزوں پہ بڑا ناز تھا، ایک فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، ایک تلوار پہ ناز تھا۔ فصیح و بلیغ اتنے تھے، قصیدے لکھتے، نظم لکھتے، غزل لکھتے، کوئی مصرع لکھتے، سال کے بعد ان کا میلہ لگتا، اس کا نام مقاص تھا، وہاں شاعر اپنے ڈائریاں اٹھا کے آ جاتے، کاپیاں لے کے اپنا کلام پیش کرتے، جو ٹاپ آف دی لسٹ قرار پاتا، جو گولڈ میڈل ہوتا، لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیتے، اس کے برابر کوئی لکھ کے لے آئے گا تو ہم اپنا اتار لیں، اتنا نام تھا۔
سال بھر وہ کلام وہاں لٹکتا رہتا خانہ کعبہ کی دیوار پہ، اگلے سال کوئی کلام اس سے اوپر جاتا تو وہ اتارا جاتا، ورنہ وہی کھڑا رہتا، پھر پورا سال محنت، اتنے فساد و بلاغت، تلوار پہ بڑا ناز تھا۔ اس کے باپ دادا نے میرے باپ دادا کو مارا تھا، لڑائی شروع 4 مہینے لڑتے تھے۔ میرے پڑھے لکھے فاضل دوست بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں سارے، آپ سارے پڑھے لکھے، مجھ میں 4 مہینے کی جنگ لڑ جاتے تھے، ایک بندہ 100 بندے سے لڑ جاتا تھا۔ تلوار کتنے دھنی تھے، فساد و بلاغت پہ ناز، تلوار پہ ناز۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو 2 معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن عطا فرمایا، ایک علی عطا فرمایا۔ فرمایا میرا حبیب اگر فساد و بلاغت پہ ناز کرے میرا قرآن پیش کرنا، بہادری پہ ناز کرے میرا علی پیش کرنا۔ 2 معجزے، وہ جو سرکار معجزے لے کے آئے تھے، دنیا سے جانے لگے، وہ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، دنیا سے جانے لگے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان بیش بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا آقا وہ کون سی قیمتی چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ میرے اہل سنت بھائیوں میں سے کچھ نے لکھا کہ آقا نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اہل بیت سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں میرے مسلمان بھائی، اس لیے کہ جتنی سنت اہل بیت بتا سکتے ہیں اتنی کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔ سنت پھر پوری ملے گی، پھر اہل بیت سے ملے گی۔ بھائی جنہوں نے 40 سال کے بعد کلمے پڑھے انہیں کیا پتا 40 سال پہلے کی سنت کون سی تھی؟ جنہوں نے بعد میں کلمے پڑھے انہیں کیا پتا پہلے کی سنتیں کیا تھی؟ اور پھر جس نے شروع میں کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی اصحاب کرام کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے، 4 دیواری سے باہر وہ ساتھ ہوتے ہیں، جب آقا 4 دیواری کے اندر آ جاتے ہیں اصحاب باہر رک جاتے ہیں، ان کے لیے حد بندی ہو جاتی ہے۔ آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، جو گھر میں بھی رسول کے ساتھ ہیں، گھر سے باہر بھی رسول کے ساتھ ہیں، بتائیں گے گھر میں میرے سردار کی کیا سنتیں ہیں، گھر سے باہر کیا سنتیں ہیں۔ پھر سنت لینے کے لیے جب آنا ہی پڑے گا اہل بیت کے در پہ، پھر شروع سے مان جانا چاہیے میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب لوٹ کے آنا ہی پڑے گا اسی در پہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بات وہ کرنے لگا ہوں جو سنانا چاہتا تھا، اور میرے ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ سے کچھ لینا ہے، بس وہ دینے والی بات کر رہا ہوں اور وہ لینے والی بات کر رہا ہوں۔ ہم جب بھائی وزیر حسین ہم جب دیروں پہ بیٹھتے ہیں نا، بھائی علی رضا صاحب، ہم جب دیروں پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں ہمارے جنگ کا ایک ماحول ہے، دیروں پہ بیٹھیں گے نا 2 گروپ بن جائیں گے، ایک گروپ کہے گا قرآن افضل ہے، ایک گروپ کہے گا اہل بیت افضل ہے، لو جی اسی پہ تبصرے شروع ہو جائیں گے، اسی پہ بحث مباحثہ اور مناظرہ شروع ہو جائے گا، 2 گروپ بیٹھے ہیں، حکا درمیان میں پڑا ہے، ادھر سے ایک ٹولہ ہے ادھر سے ایک ٹولہ ہے، لو جی لگے ہوئے قرآن افضل ہے اہل بیت افضل ہے، ساری رات دلیلیں دیں گے، دلیلیں پہ بڑی ٹاپ آف دی لسٹ، ٹاپ کلاس دلیلیں۔ اچھا وہ جو کہیں گے نا قرآن افضل ہے ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے، وہ کہیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اہل بیت کے لیے بھی واجب ہے، لہذا قرآن افضل ہے۔ اچھا دلیل میرے اگلے بھائیوں کی بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اہل بیت کچھ کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، لہذا اہل بیت افضل ہے۔ اچھا دلیلیں دونوں گھروں کی مجھے قبول ہیں، دلیلیں دونوں پکی ٹھکی ہیں، بڑی مضبوط دلیلیں۔ اچھا اتنی دلیلوں کے بعد بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، ساری رات کھپ کھپ کے لڑ کے چلے جائیں گے، اگلے دن پھر وہی بات، کفر کریں گے، شرک کریں گے، نفرتیں پھیلائیں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، موڈ بنیں گے، وہ کہے گا یہ ڈھکوانے ہیں، وہ کہے گا یہ توسوی گروپ ہے۔ میں بڑا کھلا سا بندوں بول دیتا ہوں، وہ کہیں گے یہ ڈھکو گروپ ہے، وہ کہیں گے یہ توسوی گروپ ہے۔ اچھا بھائی میں تو کسی کا گروپ نہیں ہوں، میں تو اپنے مولا کا گروپ ہوں، اس لیے کہ توسوی بھی میرے جیسا ہے، ڈھکو بھی میرے جیسا ہے، میں اپنے جیسے کو کیوں مانوں، اسے مانوں گا جو میرا سردار ہے۔ اپنے جیسے کو نہیں مانا جاتا، اپنے جیسے کو کیوں مانا جائے، اسے مانا جاتا ہے جس کا بندہ نوکر کہلواتا ہو فخر محسوس کرے۔ میں اپنے مولا کا گروپ ہوں، میں اپنے مولا کا ٹولہ ہوں، میں اپنے مولا امیر کا ٹولہ ہوں۔ دیکھنا ساری رات لڑیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب میرا سوال آپ پہ یہ ہے کوٹی فشا والو، بات یہ بعد میں نتیجہ بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ مجھے بتاؤ ہم اس قابل کب سے ہو گئے کہ ہم فیصلہ کریں قرآن افضل ہے یا اہل بیت افضل؟ ہم اتنے قابل کب ہو گئے؟ کب سے اتنا علم ہم نے سیکھ لیا؟ کیا ہم نے قرآن کی عظمتوں کو سمجھ لیا کہ ہم قرآن کا وزن کریں؟
چار اٹھی سیدھیاں صورتیں یاد کرنے کا مطلب ہے کہ میں قرآن کو سمجھ لیا. چار صورتیں زیادہ دی میں نہ ہی لے لینا, چار صورتیں اٹھی سیدھیاں وہ بھی یہ مطلب میں قرآن کو سمجھ لیا. بھائی قرآن کی کم از کم شان یہ ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اتنا وزن تو ہے نا, مالک فرماتا میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنی عزت و عظمت والا قرآن ہم نے سمجھ لیا. اچھا اہل بیت کے نام کی مجلس کروا لینا, اہل بیت کی نیاز پکوا لینا, مولا کا علم لگا لینا, مولا کی دواری کرانا, اس کا مطلب ہے ہم نے اہل بیت کو سمجھ لیا؟ نا بابا نا. جب سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر وزن کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمیں وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں اس لیے کہ وزن وہی شخصیت کر گئی جو قرآن کا بھی وارث ہے, جو اہل بیت کا بھی وارث ہے, اور 1400 سال پہلے کر گئی. میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا ایک زیادہ قیمتی ہے ایک تھوڑی قیمتی ہے, قطعاً نہیں فرمایا, کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ایک زیادہ قیمتی دوسری تھوڑی قیمتی, بلکہ سردار نبی نے اپنی امت کو بتایا اللہ کا قانون ہے جس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی تھی. انسان بے لگام نہیں ہے, بے مہار نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بھیجا, ساتھ قانون کی کتاب بھیجی. اللہ نے قانون نازل فرمایا جو دو انداز میں آیا. خدا کا وہ قانون الفاظ کی شکل میں آئے قرآن بن جاتا ہے, کردار کی شکل میں آئے میرا اہل بیت بن جاتا ہے. خدا ہے لفظوں میں وہ تو قرآن ہے, جسم کی شکل اختیار کر لے میری اہل بیت بن جاتی ہے. تم بیٹھ کے وزن نہ کرنا, تم بیٹھ کے نہ تولنا قرآن افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے. اگلی بات دوسری وہ بھی دیروں کی کرنے لگا ہوں. بیٹھ جائیں گے حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ دیرے پہ وہی بات, تو جو حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ میرا پھر وہی سوال, بسم اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری. مجھے بہت ہی جلدی چھوڑنا پڑے گا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اب بہت ہی جلدی چھوڑنا پڑے گا, بہت ہی جلدی آپ سے دعا لینی پڑے گی. زیادہ سارے مولا کے ذاکر آ گئے, سادات حسام. اچھا میں اپنے 10 منٹ جو اگلے ہیں نا میں یہی پڑھ دیتا ہوں, اور مسائب میرے بعد سارے مسائب خان شخصیت بیٹھے. سننا بس نتیجہ سن لو میری تقریر کا. نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا, مجھے دیکھنا بھائی, پھر وہی کہوں گا کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ وزن کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں وزن کرنے والے حسین اور نماز کا؟ اس کا وزن بھی وہی سردار نبی کر گیا جو حسین کا بھی وارث ہے, جو نماز کا بھی وارث ہے. اور کہاں پہ کیا؟ تنہائی میں نہیں کیا, تنہائی میں وزن نہیں کیا. اچھا چلو آئے اور چلے گئے, پھر آ گئے. اب مجھے دیکھ, حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ آخری بات کرنے لگا, بھائی کو ممبر دینے لگا. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ وزن کرنے کی. وزن کر گئی وہی شخصیت جو حسین کا بھی وارث ہے, جو نماز کا بھی وارث ہے. اور تنہائی میں نہیں کیا, مسجد نبوی میں کیا, صحابہ کرام کے مجمع میں کیا, حالت نماز میں کیا. حسین پشت پہ آئے. اگر حسین افضل ہوتے میرا سردار نماز چھوڑ دیتے, نماز افضل ہوتی میرا سردار حسین کو اتار دیتے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ حسین افضل ہوتے نماز کو چھوڑ دیتے, نماز افضل ہوتی حسین کو اتار دیتے. میرے سردار نبی نے حسین کے لیے نماز نہیں چھوڑی, نماز کے لیے حسین کو نہیں چھوڑا. دنیا کو سبق دیا, ارکان میں آئے تو نماز بنتی ہے, وجود میں آئے تو حسین بن جاتا ہے. شکل اختیار کر لے حسین بن جاتا. حسین کا دوسرا نام نماز ہے. اور آپ کی عقیدت کو دیکھ, آپ کی عقیدت کو دیکھ کے بات اگلی کرنے لگا ہوں, اور یہ آپ کے اپنانے کیا, یہی سبق ہے جو دینے لگا. میرے سردار نے نماز کی تسبیح بڑھائی, 70 دفعہ پڑھ ڈالا, سجدہ کا ذکر 70 دفعہ پڑھ ڈالا. میرے قیامت تک آنے والے ہر حسینی کو, ہر عزادار کو, ہر ماتمی کو میرے آقا دو جہاں نے مسجد میں حسین کو پشت پہ بٹھا کے سبق دیا. حسین کی محبت میں نماز چھوڑی نہیں جاتی, لمبی کر کے پڑھی جاتی ہے. حسین کی اوٹ میں چھوڑنی نہیں ہے, حسین کی محبت میں نماز لمبی ہو جاتی ہے, سجدے لمبے ہو جاتے ہیں. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے بعد ایک ضمانت لی میرے سردار نے. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے بعد ایک ضمانت لی.
ایک ضمانت دی، ضمانت لی کون سی؟ ما ان تمسکتم بہما، میری امت تم ضمانت دے دو قرآن و اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑو۔ یہ ضمانت اپنی امت سے مانگی اور اپنی طرف سے ضمانت دی، فرمایا اگر تم اپنی ضمانت پہ پکے رہے اور مکر نہ گئے، تمہاری ضمانت میں لچک نہ آ گئی، میں اللہ کا حبیب تمہیں ضمانت دیتا ہوں میرے بعد دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن و اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ آج مسلمان ضلالت کا شکار ہے، بستیوں کا شکار ہے، غلامی کی زندگی گزار ہے، قرآن جیسے کتاب ہوتے ہوئے، اہل بیت جیسے وارثان قرآن کے ہوتے ہوئے۔ پھر میرے شیعہ سنی بھائی ماننا پڑے گا، یا قرآن کا دامن چھوڑ بیٹھے یا اہل بیت کا دامن چھوڑ۔ ہم سے دیکھنا، اگر میں سردار کی ضمانت پہ شک کروں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ مدینے والے سردار کی ضمانت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے فرمایا تھا تم نے قرآن و اہل بیت کا دامن تھام کر رکھا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ آج میں گمراہ ہو گیا ہوں، اس کا مطلب ہے یا قرآن کا دامن چھوٹا یا اہل بیت کا دامن چھوٹا۔ اب یہ انصاف آپ نے خود کرنا ہے، فیصلہ اپنے اندر محفوظ رکھ کے خود لے جانا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 18 دن گزر گئے ماہ مبارک، قرآن پہ جوانی کا مہینہ تھا، ایک ایک آیت پہ قرآن کے نزول ہونے کا مہینہ تھا، ایک ایک آیت پہ ختم قرآن کا ثواب تھا۔ حساب لگانا 18 دنوں میں کتنا پڑھا، 18 دنوں میں کتنی دفعہ قرآن پاک اٹھایا، کتنی دفعہ زیارت کی، کتنی آیات پہ، بس فیصلہ خود کر لینا۔ اس لیے کہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ باقی 11 مہینوں میں پورے 30 پارے پڑھنا، اس مہینے میں ایک آیت پڑھنا ثواب برابر ہے۔ قرآن پہ جوانی ہے، ایک ایک آیت پہ ختم قرآن کا ثواب مل جائے۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھتا ہوں، سوشل میڈیا، فیس بک اور کیا کیا نہیں۔ اچھا بڑا مزے کی بات یہ ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے، بابا ریٹائر ہو کے آتا ہے نا 60 سال کی عمر میں، بیڈ کے ساتھ سٹول رکھ دیا جاتا ہے، بابے کے سٹول پہ وہاں میڈیسن پڑی ہوتی ہے، بابا کا موبائل پڑا ہوتا ہے، اینک پڑی ہوتی ہے، ساتھ قرآن پھر بھی نہیں ہوتا، ڈائجسٹ پڑے ہوتے ہیں، رسالے پڑے ہوتے ہیں۔ بابا جو ریٹائر ہو کے آ گیا، ہن قبر لتاں ہو گئی، اینک لگا کے پڑھے تھا، کوئی رسالہ پڑھے تھا، اللہ کی کتاب پھر بھی نہیں پڑھے۔ پڑھا اپنے بچوں کو قرآن پڑھا، محنت کر، بچوں کو تعلیم دے، اللہ کے قرآن کی تعلیم دے، کل کو اگر اچھائی کی توقع رکھتا ہے پڑھا۔ میں نے دنیا کی تعلیم سے میں منع نہیں کرتا، پڑھاؤ جتنا جی چاہے پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ میں کہتا ہوں غیر مسلم سے پہلے مسلمان کو چاند پہ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ علم ہماری میراث ہے۔ باب مدینہ تو علم کو ماننے والے ہم ہیں، غیر مسلم نے ہماری میراث چرا لی، لکا لی۔ ہمیں جانا چاہیے تو چاند پہ جا، آگے مریخ پہ جا، اس سے بھی کراس کر سورج پہ چلا جا، یا اپنے بچوں کو پڑھا، میں منع نہیں کرتا، لیکن جہاں باقی ساری دنیا پڑھا، وہاں وہ کتاب بھی پڑھا جس کا کل قبر میں حساب دینا ہے، سارا پڑھا، لیکن کچھ وہ بھی پڑھا جس کا کل حساب ہوگا، اس لیے کہ باقی کسی کتاب کا حساب نہیں ہوگا۔ ساری باتیں ختم میرے شیعہ سنی بھائی، اور آخری 1 منٹ کی میری گفتگو رہ گئی، حسیب بھائی علی رضا پڑھیں گے اور ساتھ مجھے دعا بھی دیں گے۔ بھیج اپنے بچے کو سکول بھیج، وین لگوا، رکشہ لگوا، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے، سارے استادوں کے پاس بھیج، کبھی کبھی اس استاد کے پاس بھی بھیجا کر جو الف انار کی بجائے الف اللہ پڑھائے، با سے بسم اللہ پڑھائے، تا سے تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض پڑھائے، سا سے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا پڑھائے، جیم سے جاہدوا فی سبیل پڑھائے، ہا سے حامیم پڑھائے، خا سے خاتم النبیین پڑھائے، دال سے داعیا الی اللہ باذنہ پڑھائے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھائے، را سے رؤوف الرحیم پڑھائے، زا سے زینت الدارین پڑھائے، سین سے سراج منیرہ پڑھائے، شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا پڑھائے، سواد سے صراط مستقیم پڑھائے، زواد سے زاہا پڑھائے، تا سے تاہا پڑھائے، زا سے ظنوا بالمؤمنین خیرا پڑھائے، عین سے عندہ مفاتیح الغیب پڑھائے، غین سے غیب السماوات والارضین پڑھائے، فا سے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون پڑھائے، کاف سے کونوا مع الصادقین پڑھائے، کاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پڑھائے، لام سے لولاک لما خلقت الافلاق پڑھائے، میم سے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پڑھائے، وا سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھائے، نون سے نور السماوات والارضین پڑھائے، ہا سے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا پڑھائے، اور یا سے یاسین والقرآن الحکیم انک
کبھی کبھی اس استاد کے پاس بھیج، دنیا سے چلے جانا ہے، اتنا تو ہو جائے نا جب دنیا سے مر کے تو جانے لگے تیرے لیے جنازہ کی 4 دعائیں تو آتی ہیں۔ باقی انگلش پڑھا لیکن جنازہ انگلش میں پڑھا نہیں جا سکتا، یہ مجبوری ہے، اس کو اتنا پڑھا لے کہ تجھے جاتے ہوئے 4 دعا کے لفظ پڑھ لے۔ مالک اتنے لفظ قبول فرمائے اور اس کا ثواب بانی مجلس کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔